बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक तरफ है ज़मान पार्क और दूसरी जानिब 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन तने तनहा जो ज़मान पार्क है वो सब पे हावी है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल का जो रजीम चेंज ऑपरेशन और एक साल की कारकर्दगी, उसके बाद इनका निकल गया भुरकस, सत्यानाश हुआ है। और सियासत का जो महव मरकज़ होता था, वो सारे के सारे सियासत के ताकत के जो मरकज़ थे वो सारे के सारे हो गए हैं ज़मीन बोस। और अब सिर्फ पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ एक साइड पे लगी हुई हैं और वह ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइश का, और पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है और तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आलमी तंजीमें देख रही हैं, आलमी ज़राया अबलाग उसको देख रहे हैं। और दरमियान में जो बड़े बड़े बने थे तोरखान किस्म के जो सियासतदान थे वो सारे हो गए आउट। बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, जिसके बाद जाती उमरा, मॉडल टाउन, वली बाग, ये बड़े बड़े सियासत के मरकज़ थे और इनकी तरफ देखा जाता था। सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सियासत का मरकज़ तब्दील हो गया है। जाती उमरा वीरान है, बिलावल हाउस, जरदारी हाउस रेलिवेंट नहीं रहे पब्लिक में और आलमी बरादरी में, दोस्त ममालिक में। वो सब के सब देख रहे हैं। हर मुल्क जो है, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हर सफारत खाने ने अपना सर्वे करवाया है, हर सफारत खाने में, और ख़ास तौर पे तगड़े मुल्कों ने, जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं और जिनके साथ पाकिस्तान के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, वो सब के सब हर सफारत खाना अपना अपना सर्वे करवा रहा है। और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है वो मोर देन 70% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रही है कि किसी भी सूरत में जब भी इंतखाबात होंगे, आज हों, 2 महीने बाद हों या 4 महीने बाद हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, इमरान खान साहब ही जीतेंगे और उसको लीड करेंगे। ये वो मसला है जो रुकावट बना हुआ है इस सारे मामले में, क्योंकि जो आलमी बरादरी है वो ज़ाहिर है वो देखती है कि कौन सा लीडर, कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार में आनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी खारजा पॉलिसी और उस मुल्क के बारे में अपने मुस्तकबिल का प्लान रखते हैं। तो सब ने होल्ड किया हुआ है। ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात आज नहीं हो रहे, कल हो रहे हैं, कल नहीं तो परसों हो रहे हैं, ये सारे का सारा जुड़ा हुआ है सिचुएशन से, पॉलिटिकल सिचुएशन से। जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं होती और क्लैरिटी उसमें नहीं आती, उस वक्त तक हमारी तरफ बहुत मुश्किल है कि कोई भी मुल्क क्लैरिटी के साथ और दबंग तरीके से को फैसला कर सके, इस हुकूमत के साथ को मामला तय कर सके। ये तो बिल्कुल एक क्लियर चीज़ आ गई है, साफ़ सुथरी, क्या रोज़े रोशनी की तरह यहाँ चीज़ है ये। इसलिए हर मामला जो है वो अटक जाता है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे। और अब जो आलमी ज़राया अबलाग हैं वो लिख रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और अमेरिका के साथ भी मामला ठीक होने वाले हैं और कोशिशें की जा रही हैं पसे पर्दा ये कि ठीक हो जाएं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब काफ़ी हद तक मामलात अपने बेहतर कर चुके हैं और जो गलत फहमियाँ या जो झूठ बोले गए थे बाजवा साहब की तरफ से, वो काफ़ी झूठ जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, ज़ायल हो चुका है उनका असर, क्योंकि हकीकत सामने आ गई है। अब मामलात आके अटके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कोर्ट रूम नंबर 1, कमरा अदालत नंबर 1 में ये सारे मामला जो हैं वो अटक गए हैं। और 27 तारीख करीब आ गई है, 26 तारीख को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास है और उसमें फैसले फरमाने हैं। और बाहर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर खूब बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ये सारी बातें, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो लीक्स जो आई हैं, नई ऑडियो, 2 ख़वातीन गुफ्तगू कर रही हैं आपस में और उनको जोड़ दिया गया है और टुकड़े मजीद लिए गए हैं और टुकड़े लेके उसको एक कॉल बनाई गई है। कॉल बना के और एक छुट्टी के दिन जो है उसको बाकायदा तौर पर रिलीज़ किया गया। और उसके बाद जैसे ये सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया, उसके बाद अब तक मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें कितनी हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब आ गए सबसे पहले तो, और वो पूरे का पूरा लेके आ गए, एक फ्रेम बना हुआ था कि जनाब ये पूरी गुफ्तगू, स्क्रिप्ट तैयार था, वो लेके आ गए, उन्होंने सुनाई और साथ ही इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया चीफ जस्टिस साहब से। और उसके बाद फिर अताउल्लाह तारड़ साहब आते हैं, उन्होंने कहा हो ये तो बहुत बड़ा स्कैम आ गया है, अब तो इसको देखना पड़ेगा। वो किसी दरवाजे के सामने खड़े हैं और उस वहाँ पे गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा लें, एमरजेंसी में इनको कॉल दी गई कि जनाब प्रेशर बढ़ाएं। फिर मलिक अहमद खान साहब आ गए, बाजवा साहब के खासम खास,
وہ آ گئے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس ٹھوک ماری اور انہوں نے بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا اسکیم آ گیا، یہ سپریم کورٹ کیسے چلے گی، یہ جج صاحبان اس کو دیکھیں، یہ ذرا سوچ کے فیصلہ کریں، کیونکہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ 27 تاریخ ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑا جو قانون اور ضابطے کے مطابق، آئین کے مطابق 90 دن کے الیکشن کروانا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بیٹا اٹھایا ہے اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، اس آرڈر کو یہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایسا کچھ نہ ہو کہ جناب الیکشن کی طرف ہم جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیلے کریں اور اکتوبر تک لے کے جائیں۔ عمران خان صاحب نے یہ آڈیو لیکس کر دی گئی ہیں، تو یہ سارا کچھ صبح سے لے کے شام تک یہ گردان پڑی جا رہی ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا، میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن میں مزید اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو پھر اپروچ کیا گیا، آنریبل ججز کو پھر اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کی طرف جائیں اور الیکشن ایک دن کے لیے کروائیں، اور 14 مئی کا جو حکم ہے، 14 مئی کو پنجاب الیکشن کا، اس کو سسپینڈ کر دیں۔ تو ظاہر ہے جوڈیشری نہیں مان رہی، وہ فیصلہ دے چکے ہیں، فیصلہ اوپن ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او اور یہ آپ کے اٹارنی جنرل جب ان کو چیمبر میں ملے اور ان کو بریف کیا، 3 گھنٹے تک ان کو مناتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، تو اب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے اب چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر آنریبل ججز کو لایا جا رہا ہے، پریشر میں لایا جا رہا ہے۔ ابھی تو ایک گفتگو ہے، یہ مزید بھی لے کے آئیں گے۔ اب حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی، مختلف ممالک جو ہیں وہ ٹیکنالوجی جب بھی کوئی آتی ہے تو وہ خریدتے ہیں اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک دشمنوں کا پتہ لگانے کے لیے۔ وہ سارے جاسوسی جو ہے وہ دشمن ملکوں پہ ہوتی ہے، دشمن جو اینیمی ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کریں گے اور اپنے دشمنوں کے جو ہے اسٹریٹجی، جو ان کی پلاننگ ہے، جو ہمارے خلاف ہے، اس کو ہم پہلے سے ریسیو کریں گے۔ یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی خریدی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ استعمال ہو دشمن لوگوں پہ، جو ملک کے دشمن ہیں ان پہ، دشمن ملکوں کی جاسوسی کے لیے جو ہوتا ہے، ایک نوبل کاز ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ساری ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اپنے ہی وزیر اعظم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اپنے ہی وزیر اعظم کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ان کی اہلیہ کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پچھلے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ججز کی آڈیو تیار کی جا رہی ہے اور صحافیوں کی آڈیو تیار کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کی تیار کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اتنی اہم ٹیکنالوجی جو آپ کو ملی ہے، آپ نے خریدی ہے، قومی خزانے سے خریدی ہے، بجائے اس کے ٹیکس پیئر کی منی ہے، اس کو آپ پراپر استعمال کریں، کوئی کلبھوشن پکڑیں، کوئی ملک دشمن ایجنٹ پکڑیں تو مزہ بھی آئے، تو لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ججز کی اہل خانہ، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے ریکارڈنگ کرتے ہیں، ججز کے اہل خانہ کی اب ریکارڈنگ شروع کر دی گئی ہے، اور یہ ساری گفتگو، اور ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ججز جو ہیں، یہ بینچ، یہ کمپرومائز کر لے ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لے اور آگے نہ بڑھے، الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے، لیکن یہ ہونے والی چیز لگتی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آئے، جے یو آئی آ گئی ہے، صبح سے جے یو آئی بول رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی آ گئی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی آ گئی ہے، تو یہ سب کے سب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی آ گئے اور ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ ایک دن الیکشن بھی کروانا چاہیے، پنجاب کا الیکشن پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آسان سا کام ہے، یہ چاہتے ہیں کہ چپڑیاں بھی ہوں، چکنی چپڑی پراٹھے بھی ہوں اور کئی گئے ہوں۔ تو ایک آپشن موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی توڑیں، سندھ اسمبلی توڑیں، بلوچستان اسمبلی توڑیں، سارے الیکشن ایک دن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ہمارے اقتدار کا ایک بھی دن کم نہیں ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں باقی اگر کوئی پارٹی متاثر ہو رہی ہے، اپوزیشن متاثر ہو رہی ہے، تو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کے حقوق بھی غصب کریں اور صوبہ پنجاب کو بھی عوامی نمائندوں سے محروم کیا جائے، خیبر پختونخوا کو بھی نمائندوں کو محروم کیا جائے۔ اور اب یہ اس سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ 1 یونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پنجاب کی حکمرانی آ جائے گی۔ اس طرح کے بیہودہ باتیں کی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔
یہ ہے بنیادی بات. تو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن تو ہوں گے. یہ آڈیوز جتنی مرضی لے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوبارہ اپروچ کیا چیف جسٹس صاحب کو، انہوں نے بڑے تحمل سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. اس کے بعد پھر یہ آڈیوز کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے ایکسپوز ہو رہا ہے ہمارا سسٹم، ہماری ریاست ایکسپوز ہو رہی ہے. اس ساری صورتحال کو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے ساری باتیں. ایک تو انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات درست ہے. ڈسکوالیفیکیشن چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی چاہتے ہیں، مجھے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن یہ جیت نہیں سکتے. لہٰذا 1-2 باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی ضروری، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا جی میں الیکشن کمپین شروع کر رہا ہوں، انتخابی مہم شروع کر رہا ہوں، اور پارٹیوں کو ٹکٹس کو ریوائز کیا جا رہا ہے اور یہ 26 تاریخ تک اس کو ریویو کر لیا جائے گا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب، حماد اظہر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کہا یہ میرے اہم بلے باز ہیں، اگر ان کو میں پنجاب میں ڈمپ کر دوں گا تو فیڈرل میں کون ہوگا؟ پھر فیڈرل کی ٹیم مجھے چاہیے. یہ میرے بہترین سینئر لوگ ہیں اور سینئر لوگوں کی ضرورت ہے. 5-7 منسٹریز ہوتی ہیں، تو اس لیے فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور حماد اظہر صاحب ان کو مرکز میں رکھیں گے ہم. اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی بات نہیں، ابھی میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، وہ کون سا نام ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو اس لیے وہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے کھیل رہے ہیں اور غیر روایتی انداز میں کھیل رہے ہیں اور پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. تو ایک اور بات انہوں نے واضح طور پہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ کا مکمل طور پہ سپورٹ کریں گے، اور 27 تاریخ کو جب یہ کیس ہوگا ہماری اطلاع کے مطابق شاہراہ دستور پہ بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا، وکلاء کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی اتحادی وہ بھی آئیں گی شاہراہ دستور پہ 27 تاریخ کو. اور مذاکرات کی بات ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بالکل نہیں شروع ہوئے ہمارے حکومت کے ساتھ. ہم جو بھی موقف اختیار کریں گے سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں کریں گے، کیونکہ ان پر اعتبار نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب نے 1-2 باتیں اور کی ہیں. ایک تو انہوں نے سارا دن انہوں نے اجلاس کیا اور وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے بھرپور طریقے سے. مسلم لیگ نواز کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بائیکاٹ کا بہانہ بنا کے نکل رہے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خراب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی خراب نہیں ہوگی. اور مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے اور حالات خراب ہوں اور الیکشن کے بجائے کچھ اور ہی یہاں پہ نہ ہو جائے. یہ دھمکیاں جو ہیں بلاول بھٹو بھی دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور بھائی سسٹم کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ الیکشن کروائیں، بات ختم. منظور وسام صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی خواب دیکھنا شروع کر دیے دوبارہ سے، اور وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اگر اپریل میں فیصلے نہ ہوئے تو پھر مئی میں بہت سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے اور کچھ لوگ بیرون ملک نکل جائیں گے. اور ان کا میرا خیال ہے کہ اشارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور کسی نے جیل میں جانا ہے، پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم عمران خان صاحب سے بات چیت کریں، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پیغام چلا گیا ہے کہ جناب آپ بیہیو کریں اور بیہیو کر کے ہی معاملات کو آگے بڑھیں. اگر ایک پارٹی کی بدماشی قبول نہیں یا ایک لیڈر کی بدماشی قبول نہیں تو پھر دوسرے کی بھی قبول نہیں ہے. اس لیے ہمیں مت چھیڑیں اور اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے. تو لہٰذا یہ ڈٹے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن میری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 26 تاریخ کو موجود ہوں گے اور مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوں گے. لیکن ہمارے پاس جو ہے کہ ان کو کنوے کر دیا گیا کہ جناب آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے چیزوں کو فائنل کریں. عمران خان صاحب نے جناب باجوہ صاحب کو جی جھوٹا ترین انسان قرار دے دیا، اور انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے سربراہ مملکت نے انہیں بتا دیا تھا 1 سال کہ جی باجوہ صاحب 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کو. یہ 1 سال تو ہو گیا نا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ 1 سال پہلے سے وہ کوشش کر رہے تھے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بڑی رازداری میں بتائی
ایک مڈل ایسٹ کے سربراہ نے، مڈل ایسٹ ملک کے سربراہ نے، اور مڈل ایسٹ کے سربراہ 3 ہیں جی، ایک ہے سعودی عرب، دوسرا ہے UAE اور تیسرا ہے قطر۔ تو قطر کے ساتھ تو عمران خان صاحب کے تعلقات بہت زیادہ اس حد تک نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعلقات اس وقت ان کے ہیں محمد بن سلمان سے، کراؤن پرنس، ولی عہد، وزیر اعظم سعودی عرب کے، اور محمد بن سلمان سے ان کے ساتھ گپ شپ، اور اس کے علاوہ UAE کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ اب یہ دونوں تعلقات بڑے کلیئر ہیں، اور انہی ممالک کے ایک سربراہ نے، یعنی کہ UAE اور سعودی عرب بھی رہ گیا، ان میں سے کسی ایک کے سربراہ نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ کو باجوہ صاحب فارغ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 1 سال پہلے انہوں نے یہ بتایا، اور 1 سال بعد وہ بات درست ثابت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ کرتا ہوں تو مجھے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ باجوہ صاحب نے کس کس جگہ پہ ہمیں دھوکہ دیا۔ اور پھر ایک اور انکشاف کیا انہوں نے، عمران خان صاحب نے، کہ میرے پاس 3-4 جرنیل آئے تھے، باجوہ صاحب لے کے آئے تھے، اور مجھ سے ایکسٹینشن لی گئی کہ جناب بہت ضروری ایکسٹینشن ہے، آپ ابھی کر دیں، اور وہ ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے ہی آ گئے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جی۔ پریورٹی کہیں بھی نہیں ہے، عوام پاکستان اب پریورٹی نہیں ہے، پاکستان کی عوام پریورٹی نہیں ہے، اب پریورٹی ہے تو صرف اور صرف ایک ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے، اور ان کی عدم موجودگی میں نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان کی سزائیں ختم ہوں اور ایمنسٹی کلیئر ہوں، اور وہ انتخابی مہم چلائیں، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور کھیل بھی شروع ہو چکا ہے، حکمراں اتحاد کے اندر ہی شروع ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کھیل ہے۔ بہرحال اب تک صورتحال جو ہے حکمراں اتحاد کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور اس کے ڈٹنے کی وجہ سے ہی یہ جتنے بھی چیخو پکار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بلیک میلنگ، دھونس، دھاندلی، دھمکیاں، یہ پرانا وتیرہ ہے، اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔